Assalamu alaikum everyone, welcome to Sunday Vibes. Here I am Usma Meherin with new video and with new thoughts. आज की जो हमारी वीडियो है वो मुफ्ती तारिक मसूद जी की है और उस वीडियो का नाम है सना खान की तौबा। तो मे बी इस वीडियो में मुफ्ती साहब ने सना खान जो एक्ट्रेस थी उन्होंने जो तौबा करी है उसके बारे में कुछ बोला होगा या उसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया होगा, डोंट नो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं मुफ्ती साहब ने क्या बोला है। मुफ्ती साहब के बाकी बयान तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, बहुत ही दिलचस्प होते हैं। लेट्स सी ये बयान कैसा है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. आपने वो सुना होगा एक मशहूर अदाकारा सना खान जिसके आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है। मैंने कल देखा उसका हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ट्वीट किया है, उसको मुबारकबाद दी है। तो मुझे ख्याल हुआ कि ये कोई वाकई कोई बड़ी एक्टर है जिसके बारे में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे आदमी उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये मुफ्ती साहब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो खैर मेरा राब्ता हुआ, उस लड़की का फ़ोन आया मेरे पास, पता चला बयान सुन रही है। मैंने ये उसकी इजाज़त से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये जो मैं बात अभी कर रहा हूँ ना, उसकी परमिशन से। उसने कहा कि आप बताएं लोगों को कि मैंने आपको कॉल करके अपनी कारगुजारी सुनाई है और मकसद उसका भी सिर्फ हौसला अफजाई है। तो उसने मुझे बताया कि पहली बात तो ये कि मेरे ऊपर कतअन किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है जिसकी बेस पे मैं तौबा करके बॉलीवुड को मैंने छोड़ा है। उसने बताया कि पहली बात, मुझ पे कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है, क्योंकि उस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं मौलवियों ने उल्लू बनाया, मौलवियों ने बेवकूफ़ बनाया, ये किया वे किया। पहली दफ़ा तो बेचारी का मुझसे राब्ता हुआ है ठीक है ना। और उसने बताया कि मुझ पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है और मैंने जो बॉलीवुड को छोड़ा तो मुझे बॉलीवुड में जाके अंदाज़ा हुआ कि ये काम ठीक, बोलो भाई, नहीं। इसमें इज़्ज़त है, शोहरत है, लेकिन गलत तरीक़े से इज़्ज़त और गलत तरीक़े से दौलत। इज़्ज़त, शोहरत और दौलत जो दो चीज़ें होती है ना इंसान, दुनिया की डेफिनेशन क्या है? पैसा मिले और इज़्ज़त मिले, यही है ना। अरे जब हम कहते हैं अल्लाह ने फ़लाँ को बड़ा नवाजा है, हिंदू कहते हैं भगवान ने फ़लाँ को बहुत नवाजा है, तो क्या मतलब? भगवान ने फ़लाँ को इज़्ज़त भी बहुत दी है और पैसा भी। तो बॉलीवुड में ये दो चीज़ें होल सेल के हिसाब से हैं कि नहीं है? शोहरत भी और रोकड़ा भी। उसने बताया कि एक एक रिबन काटने के ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, सिर्फ इफ्तिताह करना है ना कहीं जाके सिर्फ कैंची से। अबे यार मुझे पता चला हम मौलाना लोगों को तो कोई ढेला भी नहीं देता, हमने तो पता नहीं कितने रिबन काटे हैं यार। दुकान का इफ्तिताह, मुफ्ती साहब आए ये काट दें और दुआ भी, हम तो फ्री फोकट में आए और निकल लिए। तो ये अजीब सी बात है, कुछ मुझे आज पता चला कि यार इस पे भी क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो फिर मैं इसलिए नहीं कह रहा पैसे देना शुरू कर दें, कम से कम मौलवियों की कदर तो कर लें यार, समझ रहे हो? कुछ कदर तो कर लें, फ्री फोकट में इतने काम कर रही है। तो उसने बताया कि एक रिबन काटने के इतने पैसे, इन इफ्तिताह करके भी फलां एक्ट्रेसेस आई हैं और माशाल्लाह हमारे यहाँ। तो उसने कहा मैं उम्रा करने गई इन्हीं पैसों से, लेकिन मेरे दिल में खलश थी कि मैं अल्लाह के घर भी हलाल पैसों से नहीं आई। एक आलिम की बात याद आई कि हीरा है ना, हीरा वो कीचड़ में पड़ा हुआ हो फिर भी वो होता क्या है? हीरा। तो ये जो कलमा है ना, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान, ये बड़ी ज़बरदस्त चिंगारी है। मुसलमान को एहसास होता है कि गलत क्या है, गलत। गैर मुस्लिम में बसा औकात एहसास ही नहीं होता। वो कहता है यार ये सब सेट है, सब ठीक है, हालांकि शुरू में उसका ज़मीर भी कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है ना, ये जो गोरों में आया है, तो आपका क्या ख्याल है गोरों में ये शुरू से है? ऐसा नहीं है, शुरू में नहीं था। इंसान अपने ज़मीर को आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है? मारता है। यार अय्याशी करो यार, अय्याश, आखिरत पर यकीन नहीं है, हिसाब व किताब का खौफ नहीं है, अबे दुनिया में इंजॉय करो। तो पहली दफ़ा एक कोई आदमी बेशर्मी का मुजाहरा करता है, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, उसमें लड़कों से बदफेली की जो बीमारी आई, तो ये एकदम से थोड़ी आ गई। जैसे कोरोना का एक मरीज़ दुनिया में पैदा हुआ ना, उसके बाद फैलता चला गया। जब तक वो पहला मरीज़ नहीं था तो कोरोना, ये जो कोविड-19 है, इससे कोई वाकिफ़ भी नहीं था।
ایک آدمی آیا, اس نے کسی سے مصافحہ کیا گلے مل کے, اور جناب کیا حال ہے, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور اس کو تو بہت خوشی ہوئی لیکن اس کو بالکل بھی خوشی بعد میں نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا, کیا کریں, بات سے بات نکلتی ہے, قیام و طعام چل رہا ہے نا. وہ ہوٹل والا بعض دفعہ رائتا بھی لے آتا ہے, چٹنی بھی لے آتا ہے, تو قیام و طعام میں تو ہوتا رہتا ہی ہے. وہ ایک دفعہ, میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں, ایک صاحب کانچ کے برتن بیچ رہے تھے اور پوٹلے میں بند کر کے, جیسے گلی میں ہوتے ہیں نا, پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کی عادت تھی, جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے, تو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے. تو اس بیچارے بیوپار نے وہ کانچ کے برتن نیچے رکھے, سیٹھ صاحب نے کہا کہ رکھ دو. اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر کانچ ہے. تو ٹھوکر ماری, بولا یہ کیا ہے, تو کہتے ہے نہیں تھا, ہے نہیں تھا, ختم, اب کچھ بھی نہیں ہے. تو بات کیا چل رہی تھی, ہاں. تو اب وہ جو ایک آدمی کو چمگادڑ کھانے سے, یہ پتہ نہیں کس چیز سے, ڈاکٹروں کو پتا ہوگا, بعض کہتے ہیں چمگادڑ کھانے سے ہوا ہے, تو وہ گلے ملا اور اس کو کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا. لیکن اس کو بھی تو بعد میں پتا چلا, 15 دن بعد پتا چلا ہوگا مجھے کورونا ہو گیا, تو وہ بھی 20-25 لوگوں سے گلے ملا, اور جو جس سے ملتا رہا ہوتے ہوتے آج پوری دنیا میں کورونا پھیل گیا ہے. تو بالکل اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ہزاروں سال تک لڑکوں سے بدفعلی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ بھی کوئی چیز ہے. بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا نا, جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہے, تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ایک بچے کی شکل میں آیا اور ورغلایا کسی کو, اور اس کی طبیعت مائل نہیں ہوئی, لیکن شیطان نے اسے یہ کام کروایا, اور بالآخر آہستہ آہستہ جس نے یہ کام کیا اس کے دل سے غیرت نکلتی چلی گئی. وہ گندگی جو کروڑوں روپے دے کے بھی انسان اس پہ آمادہ نہیں ہوتا نا, ظاہر ہے جس کو نہیں پتا نا ان چیزوں کا, اس کو کروڑوں روپے بھی دیں اور کہیں کہ کسی سے ایسا ریلیشن قائم کرو, کہے گا بھائی یہ ممکن نہیں ہے, دل مائل نہیں ہوگا اس کا اس طرف. لیکن شیطان نے پہلی دفعہ یہ کام کروایا, پیسے دے کے یا کس طریقے سے, انسانی شکل میں آ کے, یا لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال کے, یا عین ممکن ہے اس قوم میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہو. تو پہلی دفعہ جس نے کیا, دل پہ پتھر رکھ کے, طبیعت مائل نہیں, حالانکہ وہ غیر مسلم تھے, لیکن اس کے باوجود, غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی کہ یہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن جس کے ساتھ کیا, جس نے کیا, آہستہ آہستہ توبہ چونکہ کی نہیں, تو وہ اس غیرت کے خلاف کام کو, بے شرمی کے کام کے عادی ہو گئے. جیسے پہلی دفعہ شرابی کو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے, شرابی کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے نا. مجھے تو اللہ کا شکر ہے تو شرابی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے اتنے, لیکن کبھی کوئی بھولا بھٹکا نظر آ جائے تو ہم تو کافی لمبی دور سے نکل جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بدبو آ رہی ہوگی, گھن آتی ہے اس سے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, ہمارا کمال نہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ وہ بوتل منہ سے کیسے لگا لے گا جس میں بدبو آ رہی ہے, لیکن پہلی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لگاتا ہے, اور پھر عادت پڑ کے پھر اس کی لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ہر گناہ میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا, عیسائیوں میں آیا, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں پھر ڈیبیٹ ہوئی, اس کو پھیلایا گیا, ہوتے ہوتے سب اسی کلچر کے. پھر میرڈ لائف اور بغیر شادی کے لائف میں کوئی فرق نہیں, بلکہ شادی شدہ لائف کو لوگ بیوقوف سمجھنا شروع کر دی. اب گدھے گھوڑے ہوتے ہیں نا, گدھے گھوڑوں کا یہی ہے, تھوڑی دیر کا ایک ان کا ریلیشن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ الگ, خواہش پوری ہوئی چھوڑ دیا اس کو, کچھ تھوڑا سا زیادہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, کسی کا 6 مہینے کا, کسی کا سال کا, لیکن یہ کوئی لیگل تو نہیں ہے نا, لیگل تو نہیں ہے نا. بوائے فرینڈ باپ تو نہیں ہوتا نا, باپ تو وہی ہوتا ہے جس کی بیوی ہو اور اس سے اولاد پیدا ہوئی ہو. وہ الگ بات ہے, انہوں نے بوائے فرینڈ کو بھی باپ قرار دے دیا ہے, تو قرار دینے کو تو کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس میں اور لیگل باپ میں فرق کیا ہے. تبھی اسلام نے ایک 2 ٹوک بات کی ہے, بھائی جو بوائے فرینڈ ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا. باپ کون ہوگا؟ الولد للفراش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس عورت کا شوہر اس بچے کا باپ ہوگا, بوائے فرینڈ باپ نہیں ہو سکتا.
کہیں بھی کاغذ میں اس کا نام اسلام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, ورنہ لیگل انلیگل میں فرق ختم ہو جائے گا نا. تو یہ مسلمان کے اندر جو ہے نا ایک رمق ہوتی ہے, کیونکہ اس کو مذہب گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس ایکٹریس نے بتایا, اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں جو عمرہ کر رہی ہوں یہ عمرہ بھی ٹھیک, بولو بھائی نہیں. اپنے جسم کی نمائش کرنا, کسی جوان لڑکی کے لیے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تاکہ لوگ اس کے جسم سے لذت حاصل کریں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے بھائی. اس پہ آپ درجنوں دفعہ اخلاق کا لیبل لگا دیں تو میرے بھائی کوے کو کبوتر کہنے سے کوا کبوتر نہیں بن جاتا. لوگ کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو صاف رکھو, تو جب نگاہیں صاف ہیں تو آپ ان کے کپڑے آدھے کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ اسی لیے تو آدھے کپڑے کر رہے ہو تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. اگر لوگوں نے بہن کی نیت سے ہی دیکھنا ہے تو بہن تو پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اس کا مطلب آپ خود لوگوں کو ٹھرکی بنا رہے ہو فلموں کے ذریعے. آپ چاہ رہے ہو کہ لوگوں کی ان کی پر گندی نگاہیں پڑیں, تبھی تو لوگ مائل ہوں گے. اچھی نگاہیں پڑھ کے کون مائل ہوگا؟ پھر پورے پورے برقعے پہنا دیتے, پورے اسکارف پہنا دیتے ان کو. تو انسان ہر برائی کو نا اچھا لیبل لگا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتا ہے. شراب پینے والا شروع میں مانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے, لیکن پھر وہ لیبل لگاتا ہے کہ یار یہ ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اس سے اسٹریس ختم ہوتی ہے. او بھائی اسٹریس ختم کرنے کے اور درجنوں طریقے ہیں. سو جاؤ, وجہ تلاش کرو, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. کوئی ڈاکٹر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ڈپریشن میں شراب لکھ کے دے, یہ ہیروئن لکھ کے دے. لیکن ہر شرابی کے پاس اپنی برائی کے لیے کو پہ اچھا لیبل لگا. تو بالی ووڈ یا جو یہ فلموں کے جو جہاں فلمیں بنتی ہیں, پوری دنیا میں انہوں نے ایک بے حیائی کا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. گھروں میں جو فیملی سسٹم تباہ کیا ہے اس میں ان فلموں کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ کتنے نوجوان جو فلموں کے عادی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی, کیونکہ وہ اسٹیج پہ اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھ لی ہوتی ہیں ایکٹریسز کی شکل میں, ان کے ادھورے لباس, ان کو اپنی وہ دیسی عورتیں سمجھ میں آئی نہیں ہیں. اور یہ عورتیں ان جیسی بن نہیں سکتی کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ حیا لیس ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ عورت میں کانفیڈنس پیدا کرو. کانفیڈنس نام ہے کانفیڈنس, لیکن اصل میں وہ کہہ رہے ہیں ان میں حیا کو, ارے بولنے پر پابندی ہے, حیا ختم. دیکھو ہر برائی پہ لیبل اچھا لگایا جا رہا ہے نا. کانفیڈنس ہونا اچھی بات ہے, بے حیا ہونا اچھی بات نہیں ہے, لیکن حیا پورے کپڑوں میں ہے. عورت پورے کپڑوں میں بھی کانفیڈنس سے بات کر سکتی ہے, لیکن کانفیڈنس کی تعریف یہ کی گئی کہ آپ کو کسی کے سامنے نیوڈ ہوتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ادھورے لباس میں ذرا بھی ایک جو جس کو کہتے ہیں نا ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, آپ کو ذرا بھی آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے. آپ کی مرضی پورے کپڑے پہنو, آدھے کپڑے پہنو, اور بھائی اس کو بے حیائی کہتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے شرم و حیا نکال دی, لیکن اس کو نام کیا دیا جا رہا ہے؟ کانفیڈنس. بہت مشکل ہے سمجھانا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. تو یہ تو میری اپنی پوری تقریر ہے, اس بیچاری نے تو اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی ٹھیک ہے نا. اس نے تو یہ بتایا کہ بالی ووڈ میں جب فلموں میں کام کرتی تھی مجھے احساس تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں. تو اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے گئی, میں نے وہاں اللہ سے رو رو کے دعا مانگی, اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اور وہ رو رہی تھی ٹیلی فون کے اوپر, یہ اس کے جذبات تھے. اور اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ کبھی واپس اس فیلڈ میں نہیں جاؤں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت وہ شخص چکھے گا جو ایمان میں آنے کے بعد نا اسے کفر کی زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے اتنی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آگ میں جل رہا اور کوئی اسے نکال کے لے آئے تو یہ کبھی دوبارہ چھلانگ لگائے گا آگ میں؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا آگ میں چھلانگ. تو جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہوتی نا اس وقت تک اس کا مطلب آپ کی توبہ خاندانی توبہ ہے ہی نہیں. تو میرا مقصد کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کی یا ایکٹریسز میں سے کسی کی توہین کرنا نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم زیادہ اچھے ہیں وہ زیادہ برے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو کہ ان کی بخشش ہو جائے, اور ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہو کہ ہماری بخشش نہ ہو. ہمارا تو صرف گیٹ اپ ہے نا, اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی اداکار کا میں مذاق اڑاؤں یا میں اس کی توہین کروں یا میں کہوں یہ لازمی جہنم میں جائے گا. یہ تو قیامت کے دن تو ترازو
جو اعمال ہے نا تولے جائیں گے. نیکیاں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جنت, برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جہنم. اور پلڑا وزنی کیسے ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا, نیکی کی کوالٹی کو دیکھا جائے گا قیامت کے دن. اعمال گنے نہیں جائیں گے, کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تولے جائیں گے. یار بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. دیکھو اگر اعمال گنے جاتے تو ہم صبح سے لے کے شام تک جتنی نیکیاں کی اپنی ڈائری میں لکھ دیتے, آج میں نے 20 نیکیاں کی اور 10 گناہ کیے ہیں, تو نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کیا ہیں کم, تو قیامت میں بخشے جائیں گے. اللہ نے کہا نا 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 نا, وزن ہوگا وزن. بعض دفعہ ایک نیکی کا وزن ان 20 گناہوں سے زیادہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ایک گناہ کا وزن آپ کی 20 نیکیوں سے زیادہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی اللہ نے بخشش کر دی, کیونکہ اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا وزنی لگا. بہت سے ایسے انسانوں کو پانی پلانے سے بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پانی پلانے میں بھی ان کا اپنا مفاد ہے. کون سی ادا باس کو پسند پانی آ پلا جائے رہے آپ کی, ہیں, کوئی کچھ مقصد نہیں یہ نہیں پتا. کہ کسی انسان کی یہ خدمت, مقصد کیا ہے کہ بہت سے تعلقات اچھے ہوں گے تو سیلری اس بہانے بڑھا دے گا. آپ کو پتہ چل جائے یہ مجھے اگلے مہینے نکالنے والا ہے, پھر پلا کے دکھاؤ. ماں کو پانی پلانا, باپ کو پانی پلانا. تو بہرحال اللہ کے ہاں اصول کیا ہے, اعمال کا وزن ہوگا, وزن. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اسے بھوکا پیاسا رکھا. بلی سے تنگ آئی ہوئی تھی, تنگ آئی تھی بھائی, گولی مار دیتی, ذبح کر دیتی, ایسی موت دیتی جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. جائز ہے اگر جانور آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ اسے قتل کر سکتے ہیں. یہ تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں جو انتہائی پاگلوں جیسے کام انہوں نے شروع کیے ہوئے کہ کتے اتنے زیادہ کراچی میں ہو گئے ہیں مگر ان کو مارنے پر کیا لگی ہوئی ہے, پابندی. حالانکہ کتے انسانوں کو مار رہے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کوئی ان کے خلاف ہے. کتوں کے خلاف ہی FIR کٹوا دو یار, تاکہ ان کو مارنا لیگل تو ہو جائے. یا کسی کتے کے ذمہ یہ لگاؤ, کتے کے ذمہ لگاؤ کہ انسانی جو جانوروں کے حقوق والوں میں سے کسی کو کاٹ لے تو ایک دفعہ جا کے, تاکہ اس کو احساس ہو کہ دوسرے کتنی تکلیف میں, تو پھر وہ اجازت دیں گے کہ ان کو مارو. تو خیر, تو بلی کو ایک شخص نے باندھا, ایک عورت نے, اور وہ بیچاری بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. اب دیکھو گناہ ایک تھا نا, لیکن وہ گناہ وزنی بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ عذاب میں جانور کو رکھ کے مارا ہے. تو وہ قیامت کے دن جب ترازو میں اس کا ایک گناہ آئے گا اس کی نیکیوں پہ کیا ہو جائے گا, بھاری. تو اس لیے میں جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بالی ووڈ نے بے حیائی پھیلائی ہے, اور یہ جو فلم انڈسٹری ہے اس نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا, اور ہر برائی پہ لیبل کیا لگ رہا ہے, اچھا کہ ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. چرسی کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے, ہیروئن چی بھی یہی, ہیروئن جو اسمگل کرتے ہیں نا, یار ان بیچاروں کو ہیروئن نہیں ملے گی تو مر جائیں گے. تو وہ ہر آدمی ہر برائی پہ لیبل اچھا ہوتا ہے. ساری دنیا جانتی ہے حیا اور شرم اچھی چیز ہے, عورت پورے لباس میں اچھی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر سے وفا کرے. ایک فیملی سسٹم انسان چاہتا ہے, اسلام چاہتا ہے, گھر ہو, بچے ہوں, ان کو پالے میاں بیوی مل کے. یہ اس کا ادھر گرل فرینڈ ہے, اس کے ادھر 10 بوائے فرینڈ پالے ہوئے, پھر بچے پیدا بھی نہیں کر رہے, تو نسل بھی ختم ہو رہی ہے. نسل ختم ہونے سے خاندان ختم ہو رہے ہیں. یہ تو انسان بھیڑ بکریوں کی طرح پلے گا فیوچر میں, کوئی لائف تھوڑی ہوگی. بس پیسہ ہے, 3 پیس سوٹ ٹائی, اس کو دیکھ رہے ہیں کہ انسان ہے. یہ تھوڑی انسانیت ہے, یہ تو اسمگلروں کی بھی ہوتی ہے. بڑا اچھا ڈریس ہوتا ہے, اور بڑے بڑے سابق صدر کو دیکھ لیں, ڈریسنگ بڑی خاندانی تھی, اسٹیل مل بھی پی گئے, اور کتنے غریبوں کے منہ سے نوالا چھین لیا. لیکن آپ ڈریسنگ دیکھیں, اور صبح اٹھنے اور شام کھانے پینے میں بڑی احتیاط ہے, بہت زبردست لائف اسٹائل ہے. لیکن بیڑا غرق کر دیا, زمینیں چھین لی غریبوں کی. میں نے خود زمینیں دیکھی ہیں جو انہوں نے محترم نے چھینی ہیں. تو خیر, تو میرا مقصد یہ بیان کرنے کا ہے کہ بھائی یہ برائی پر اچھائی کا لیبل لگایا جائے. تو اسلام آپ کو بلاتا ہے, جتنے بھی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں, میں نہیں بلاتا, میری کیا اوقات ہے. اسلام دعوت دے رہا ہے آپ کو, اللہ بلا رہا ہے کہ آ جاؤ, مرنے سے پہلے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو, مرنے سے پہلے. اور میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ اس لائف میں دیکھنے میں سکون نظر آتا ہے, حقیقت میں سکون ہے نہیں, کیونکہ یہ سب عزت مصنوعی ہے. جنید جمشید نے جو توبہ کی تھی نا, اس کا میں نے انٹرویو سنا, اس نے کہا کہ میں جب اسٹیج پہ ڈانس کرنے کے لیے یا گانے کے لیے گیا تو میرا نمبر آنے سے پہلے ایک صاحب
گانا گا رہے تھے جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی. تو ایک شخص نے تبصرہ کیا بھائی اس بڈھے کو ہٹا یار, حالانکہ کہتے ہیں وہ ماضی میں بڑا گلوکار تھا. کسی نے تبصرہ کیا اس بڈھے کو ہٹا یار. تو جنید جمشید کہتے ہیں کہ مجھے نا ایک دم مجھے دماغ پہ لگا کہ کل یہی ملفوظ اور یہی ارشاد میرے بارے میں بھی ہوگا کہ جنید بڈھا ہو گیا اس کو ہٹا. اور جو کمپنیوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے معاہدے ہوتے ہیں, سارے معاہدے کہاں چلے جائیں گے؟ تیل لے. اب کتنے سمجھدار ہو گئے یار, اب آپ خود تیل لینے بھیج دیتے ہیں, ورنہ مجھے بیان میں آدھا ٹائم تو تیل لینے بھجوانے میں لگتا تھا. تو آپ نے خود ایک کچھ تو سیکھا. تو بھائی یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تو ان کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور ان میں جو ایکٹریسز ہیں نا لڑکیاں, وہ تو ان کا تو فیوچر ہے ہی نہیں, کیونکہ آدمی تو دیر تک چلتے رہتے ہیں. کیونکہ بندے کا تو میں تو بیوٹی اتنی, بھائی آدمی میں بیوٹی اس کا خوبصورت ہونا اتنے ویلیو نہیں رکھتا. اس کا تو یہ ہے کہ بندہ ہو, چل پھر سکتا ہو, تو وہ تو چلتا رہے گا. لڑکیوں کو تو رکھا ہی بیوٹی کی وجہ سے جاتا ہے نا. اور عورت پہ بڑھاپا, معذرت خواتین کے ساتھ میں بہت معذرت, کہ یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے, مشاہدہ کہتا ہے عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. جی بھائی کیا بول رہا ہے؟ اچھا بیان کے بعد دعا کریں گے نا, بیان میں کیوں ٹوک رہے ہیں درمیان میں؟ جی اچھا اوپر ہیں بھائی, عمران صاحب ہیں یہاں, کو ان کی وائف اوپر بیٹھی ہوئی, ان کی طبیعت خراب ہے, تو ذرا جائیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ ہاں, اس کی مثال ایسے جیسے پھول جو ہے نا, پھول وہ جلدی مرجھا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ پھول تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے اور گھاس بہت دیر تک رہتی ہے. آدمی کو گھاس بنایا, جھاڑ جھکڑ نہیں ہوتے, جھاڑیاں جیسے بنایا نا, یہ تو چلتا رہتا ہے. یہ ہوٹل کے پراٹھے کھا کے بھی کافی ٹائم نکال لیتے. خواتین کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے, پھول جیسا بنایا ہے, تو ان کو اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, ایکچولی کھاتی طبیعت سے ہیں. اللہ معاف فرمائے, پھر وہ میں ٹاپک چینج ہو جائے گا. وہ تو جب شادی میں کیمرہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ نوالے کا رخ ایک دم بہت چھوٹا سا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ان کو اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے زیادہ محنت, تبھی تو ان کے میک اپ پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ان کی فٹنس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. آدمی پورا خرچ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کرنا بس بیوی پہ خرچ کرنا ہے. اسی ٹینشن میں وہ کیا ہو جاتا ہے, ہینڈسم اسمارٹ, ٹھیک ہے نا, فٹ فاٹ, جم جاتے ہیں, تو اسی میں وہ آدھا ہو جاتا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے کہ عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے. تو اب جب یہ لڑکیاں جو ایکٹریسز ہیں فلم انڈسٹری میں گئیں, ماڈلنگ کر رہی ہیں یا فلمیں بنا رہی ہیں, بھائی آپ کے پاس تھوڑا ہی ٹائم ہے, اس کے بعد یہ فلموں والے آپ کو لفٹ ہوتا ہے, لفٹ نہیں ہوتا لیکن میں جان کر کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے. اور پھر بس آپ کو تھوڑے دن کے بعد اسٹیج پہ لا کے ایک ایوارڈ دے دیا, اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لوگ یہ متاثر ہوتے ہیں, یار اسٹیج پہ اس کی اتنی عزت ہے, 99 سال کی ہوگی پھر بھی اتنی عزت ہے. بھائی یہ صرف 5 منٹ کی ہے, اس کے بعد کوئی عزت نہ. گھر میں کوئی لفٹ کراتا ہے, کیونکہ بچوں کی تربیت اسی سٹائل میں کی ہوتی ہے. ان کو یہ تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ ماں پہ ایک نظر ڈالنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, ابا کی پیشانی پہ نظر ڈالنے سے حج عمرے کا, ابا کی بد دعا سے بچنا بہت ضروری, ماں کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے. یہ چیزیں تو کبھی سیکھی ہوتی نہیں ہیں. تو نہ بچے ماں باپ کو لفٹ کراتے ہیں, نہ ماں باپ. پھر شادیاں بھی اکثر ناکام ہوتی ہیں, کچھ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں, وہ بھی کامیاب ایسے ہی ہوتی ہیں, بس ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ تم میری بیوی ہی رہنا قیامت تک اور میں تمہارا میاں ہی رہوں گا, بس یہ ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہے. لیکن نہ عورت کو شوہر پہ, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کوئی بالی ووڈ کا ایکٹر بلا وجہ بھڑ جائے کہ مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو. سارے مجھے پتہ ہے سارے نہیں ہوتے, لیکن نظام سسٹم کیا ہو جاتا ہے اکثر کا خراب. نہ بچوں کی, مجھے ایک بات بتاؤ, بیٹی پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی باپ کو؟ وہ ٹھیک ہے ادھر ادھر وہ آنکھ مٹکے کر رہا ہے, عورتوں کو دیکھ رہا ہے آدھے آدھے کپڑوں میں, بڑی اچھی لگ رہی ہیں, لیکن اپنی بیٹی بولو نا پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے, اس پہ پیار آتا ہے انسان کو, اسکارف میں اچھی لگتی ہے,
لیکن جب آپ کی بیٹی ماڈرن بنتی ہے نا اس اسٹائل میں, اور پھر آدھے آدھے کپڑے پہن کے گھر میں گھومتی ہے, ٹھیک ہے آپ دنیا کو تو مطمئن کر دیتے ہو کہ یار میں براڈ مائنڈیڈ ہوں, یہ چیز میری نظر میں ایشو نہیں ہے, لیکن ذرا سی بھی غیرت ہوگی نا آپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں, یار اس بیٹی پہ مجھے وہ پیار نہیں آ رہا تو باپ کو بیٹیوں پہ آتا ہے. دینداروں کے گھروں میں جا کے دیکھو, بچیاں باپ کو دیکھتے ہی سر پہ چادر لے لیتی ہیں. ابو آ رہے ہیں, والد صاحب آ رہے ہیں, ڈیڈی آ رہے ہیں, پاپا آ رہے ہیں, ان کے سامنے تمیز سے بیٹھنا ہے, احترام سے بیٹھنا ہے, پانی پیش کرنا ہے. ان کو کیسی مرتی ہیں, خدا کی قسم کیسی مرتی ہیں. یہ چیز تو بتانے کی نہیں ہے, یہ تو دینداروں کے گھروں میں جو جہاں واقعی حقیقت میں دیندار ہیں, صرف گیٹ اپ نہیں ہے, حقیقت میں اسلام کو فالو کرتے ہیں, ان کے گھروں میں جا کے دیکھو بیٹیاں کیسے باپ سے, بھائی بہنوں میں کیسی. ہمارے معاشرے میں بھائی بہنوں کے لیے کتنی محنت کرتے, اپنی شادیاں نہیں کر رہے ہوتے جب تک بہن کی نہ ہو جائے, مر جاتے ہیں, بڈھے ہو جاتے ہیں, جو غلط ہے, میں نہیں مانتا اس رسم کو. او بھائی جس کی ہو رہی ہے اس کی کرا دو فی الحال, کسی کی بہن سے کو نمٹاؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی تمہاری بہن سے بھی شادی کر لے, اس چکر میں کوئی کسی کی شادی نہیں کر رہا. لیکن پھر بھی سوچ تو اچھی ہے نا, ایک ایک بھائی 6 بہنوں کی کفالت کر رہا ہے کہ یار یہ ان بہنوں کا کیا ہوگا, ان کی فکر ہوتی ہے, ان کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے, ان کی ایجوکیشن کی فکر ہوتی ہے. ایک اکیلا کما کے سب کو کھلا رہا ہوتا ہے. بھائی نہ ہو تو بڑی بہن ماں بن کے سب کو کھلاتی ہے. ایسے بھی میرے پاس رپورٹیں آئی ہیں کہ ایک خاتون اپنی بہنوں میں بڑی ہیں, اس نے کہا میں اپنی شادی نہیں کروں گی, میری ماں نہیں ہے, ماں مر گئی تو اب میں نے ہی ماں بن کے پالنا ہے. ساری بہنوں کو جاب کر کے کھلایا بھی, سب کی شادیاں بھی ہوئی, خود بیچاری بوڑھی ہو گئی. ارے یہ محبتیں مارکیٹ میں کیا ہیں, یہ فلم بالی ووڈ کی فلموں میں نظر آئیں گی, گھروں میں نظر نہیں ہے. فلموں میں دکھائیں گے تو بڑھاپا سامنے کھڑا ہوا ہے, اور عورت کیا بڑھاپا بولو جلدی آ, تو اس کو چاہیے کہ اپنی جوانی میں اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دے, کسی خاندان میں چلی جائے, اولاد ہو جائے, اس کا فیملی مضبوط ہو جائے. یہ جو رنگ رلیاں ہیں نا, اس کے بعد بالی ووڈ نے بھی لفٹ نہیں کرانی ہے آپ کو تھوڑے دنوں میں. ہاں وہ دعا کروانے کے لیے, دم درود کے لیے بلا کے لے آئیں گے اسٹیج پہ کہ ہمارے سینئر ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. عزت کرنے کے لیے وہ گھر میں بولو بھائی نہیں جائیں گے, بس وہیں اسٹیج پہ ہاں وہ تھوڑا وہ پہلا یہ اوارڈ دیا, چل بھی نکل پتلی گلی سے, بہت ہو گیا. تو بہت خطرناک, تبھی تو خودکشیاں کرتے ہیں. ابھی کوئی اطلاع آئی تھی جاپان کی کسی ایکٹریسز نے خودکشی کی ہے, پتہ نہیں صحیح اطلاع ہے غلط ہے, بڑی مشہور اداکارہ تھی جاپان کی, خودکشی کر کے. اب آدمی لوگ تو حیران ہوتے ہیں نا کہ یار ان کو اتنی عزت, اتنا پیسہ, جہاں جہاں جا رہے ہیں 10 آدمی پیچھے لگ جاتے ہیں آٹوگراف کے لیے, سیلفی لینے کے لیے. تو اس لیے بھائی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے, سکون صرف اسلام میں ہے. صرف کس میں ہے؟ اسلام میں. اس کے بعد پھر آپ کو عزت ملتی ہے تو نعمت ہے, پیسہ ملتا ہے تو نعمت ہے, نہیں ملتا تو بھی ٹھیک ہے. آدمی کا ویژن یہ ہے ہی نہیں, ویژن ہے آخرت. بالکل ٹھیک کہا مفتی صاحب نے, اور ان کے بولنے کا اور سمجھانے کا انداز تو ہم سب کو ہی بہت پسند آتا ہے. ان کی جو باتیں ہیں اور جو مقصد تھا بولنے کا, گلیمر ورلڈ دکھنے میں کیسا ہے, اندر سے کیسا ہے, نہ آپ کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے. جو اس ورلڈ کے اندر ہے صرف انہیں پتہ ہے. سو ثنا خان کی توبہ کے اوپر مفتی صاحب نے جو بھی بولا, اس کے اندر مفتی صاحب کے بیان میں مجھے ایک چیز بہت زیادہ اچھی لگی, جس سے میں بہت زیادہ اگری بھی ہوں, اور یہی میں اپنی بھی ویڈیوز میں بولتی ہوں ریئیکشن دینے کے بعد, کہ نہیں پتہ, کسی کو نہیں پتہ, نہ آپ کو پتہ, نہ مجھے پتہ, نہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ اللہ کو آپ کی کون سی نیکی پسند آ جائے یا کون سا برائی پسند آ جائے. برائی پسند آ گئی تو بس آپ تو گئے. اور آگے ویڈیوز بھی کمنٹ کرتے رہیں. اللہ حافظ, تھینک یو.